अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह सबकी दुख तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे। जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह सबकी ज़िंदगी में चैन और सुकून और अमन दे दे। और जो भी रमज़ान में लोग इबादत कर रहे हैं, रमज़ान रख रहे हैं और अल्लाह से कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी सबकी अपने बारगाह इलाही में इबादत कबूल करे। और दुनिया से जाने से पहले अल्लाह ताला हमारी और आप सभी की मग़फ़िरत करें और हमारे जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ कर दे। इसमें छोटी सी एक दुआ भी बता रही हूँ मैं और हदीस भी पढ़ूँगी। आसमान के दरवाज़े खोलने वाला अमल, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला, व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला, व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला, व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला, व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। इस तरीके से पढ़नी है ये। एक बार में एक ही उससे पढ़ दे रही हूँ। मैं एक आयत को कई कई बार पढ़ती हूँ ताकि आप लोगों को जो अरबी पढ़े हुए नहीं हैं उन्हें आसानी हो। मैं दोबारा से एक बार पढ़ रही हूँ ये दुआ, आप समझ लें। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। आसमान के दरवाज़े खोलने वाला अमल है ये। और जब आसमान के दरवाज़े खुलते हैं तो अल्लाह से दुआ करते रहें कि या अल्लाह तो हमारे लिए जन्नत के दरवाज़े भी खोल दे और हमारी नेकियां कबूल कर ले। देखिए तर्जुमा। तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह ताला की जात आली के लिए हैं, जिसने इंसान को पैदा किया ताकि इंसान पर अपनी वह नेमतें जो ज़माने से गुज़रने से ख़त्म नहीं होती लुटाए। वह नेमतें ऐसे ख़जानों में हैं जो कि अता करने से घटते नहीं हैं और जिन तक इंसान के जहनों की रसाई नहीं। अल्लाह ताला ने इरशाद इंसान के अंदर सलाहियतों के ऐसे जौहर छिपा रखे हैं जिनको बरूए कार लाकर इंसान रहमान के ख़जानों से फ़ायदा उठा सकता है और वह उन्हीं सलाहियतों से हमेशा हमेशा की जन्नत में रहने की सआदत भी हासिल कर सकता है। अल्लाह ताला की रहमत व दुरूद पर सलाम, अल्लाह ताला की रहमत व दुरूद व सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला पर, जो तमाम नबियों और रसूलों के सरदार हैं, जिनको गुनहगारों की शफाअत का एजाज़ दिया गया है, जिनको तमाम जहां वालों के लिए रहम बनाकर भेजा गया, जिनको अल्लाह ताला ने लोहे महफूज और कलम बनाने से पहले तमाम नबियों और रसूलों की सरदारी और बंदों तक अपना पैगाम पहुंचाने का शर्फ अता करने के लिए चुना, और जिनका इंतखाब अल्लाह ताला ने इसलिए किया वह अल्लाह ताला के लामहमूद ख़जानों में जो नेमतें हैं उनकी तफसील बयां करें और उनको अपनी जाते आली व उलूम व मुआरिफ अता किए जो अब तक किसी पर नहीं खोले थे, और अपनी जलीलुल क़द्र सिफ़ात उन पर मुनकशिफ फरमाए, जिनको और कोई नहीं जानता था, ना कोई मुक़र्रब फ़रिश्ता और ना कोई नबी मुरसल, और ना उनके सीने मुबारक को उन सलाहियतों के
ادراک کے لیے کھول دیا جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں ودیعت فرمائی ہیں۔ جن فطری صلاحیتوں سے بندے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، ان صلاحیتوں سے بندے اپنی دنیا و آخرت کے امور میں مدد حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انسان سے ہر لمحے قادر ہونے والا اعمال کی درستگی کے طریقوں کا علم دیا، کیونکہ دنیا و آخرت کی کامیابی کا مدار اعمال کی درستگی پر ہے۔ دنیا و آخرت کی کامیابی کا مدار اعمال کی درستگی پر ہے، جیسے ان کی خرابی دونوں جہانوں میں محرومی و خسارہ کا باعث ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ ان سے راضی ہو جنہوں نے نبی اطہر و اکرم سے ان علوم کو پورا اور مکمل درجے میں حاصل کیا جن علوم کی تعداد درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے زیادہ ہے، اور جن کا حضور چراغ نبوت سے ہر وقت ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے ان علوم کو ایسا یاد کیا اور محفوظ رکھا جیسے کہ یاد کرنے اور محفوظ رکھنے کا حق و سفر و حجر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور ان کو ساتھ دعوت و جہاد اور عبادت معاملات معاشرت کے موقع میں شریک کر رہے، اور پھر اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں پر آپ کے ساتھ رہ کر سیکھا۔ صحابہ اکرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جماعت کو مبارک ہو جنہوں نے بغیر کسی واسطے کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بلا شبہ علوم اور ان پر عمل سیکھا، اور انہوں نے ان علوم کو صرف اپنے نفوس قدسیہ تک محدود نہیں رکھا، بلکہ جو علوم معارف ان کے دلوں میں محفوظ تھے، جن اعمال کو وہ کرنے والے تھے اور دوسروں تک پہنچانے والے، اور سارے عالم کے علوم ربانیہ اور عامل روحانیہ مصطفیہ سے بھر دیا، چنانچہ اس کے نتیجے میں سارا عالم علم اور اہل علم کا گہوارہ بن گیا، اور انسان نور و ہدایت کا سرچشمہ بن گئے اور عبادت کی خلافت کی بنیاد پر آ گئے۔ ایمان کی لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ہی ایمان ہے، اور دین کی خاص اصطلاح میں رسول اللہ کی خبر کو بغیر مشاہدہ کے محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ہی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس پر ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو قوی تر کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ عن قریب ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل سے جنت میں داخل کریں گے، اور ان کے اپنے
تک پہنچانے کا سیدھا راستہ دکھائیں گے، جہاں رہنمائی اور ضرورت پیش آئے گی ان کی دستگیری فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے، جس دن اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے، جس دن اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، امن انہی کے لیے ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری ہر عبادت، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جو سارے جہاں کو پالنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیثیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ ساخیں ہیں، ان میں سب سے افضل ساخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنیٰ ساخ تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے میں سے ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک ساخ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس کلمے کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا اور انہوں نے اسے رد کیا تھا، وہ کلمہ اس شخص کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو کثرت سے کرتے رہا کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو کثرت سے کرتے رہا کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ صلی اللہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ الحمدللہ ہے۔ فائدہ، لا الہ الا اللہ سب سے افضل اس لیے ہے کہ سارے دین کا دار و مدار اس پر ہے، اس کے بغیر نہ ایمان صحیح ہوتا ہے اور نہ کوئی مسلمان بنتا ہے۔ الحمدللہ کو افضل دعا اس لیے فرمایا گیا ہے کہ کریم کی تعریف کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمے کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے، بشرطیہ یہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ فائدہ، اخلاص کے ساتھ کہنا یہ ہے کہ اس میں ریا اور نفاق نہ ہو،
کبیرہ گناہوں سے بچنے کی شرط جلد قبول ہونے کے لیے ہے، اور اگر کبیرہ گناہوں کے ساتھ بھی کہا جائے تو نفع اور ثواب سے کچھ وقت بھی خالی نہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے میں نے اس میں تھوڑا بتایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر جگہ پر ہر قدم پر کتنی ہیلپ کرتا ہے، اور ہر جگہ پر ہماری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی کٹ پتلیاں ہیں، اور اللہ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے ہمیں۔ میں ان لوگوں تک یہ چیزیں پڑھ کے پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں جو اس چیز کے بارے میں نہیں جانتے، اور انشاءاللہ میں جب تک زندہ ہوں آپ لوگوں تک ایسی چیزیں پہنچانے کی کوشش کرتی رہوں گی۔ اور میں سبھی اس میں رمضان کے مہینے میں شب قدر کی رات جاگتی بھی ہوں اور دعا بھی کرتی ہوں سبھی کے لیے، دنیا والوں کے لیے بھی اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ کس کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کس کے حق میں قبول کر لے۔ دیکھیے جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ لوگ دنیا کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا بہت پیاری جگہ ہے اور اس میں مشغول رہتے ہیں۔ تمام سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ نماز پڑھ پاتے ہیں نہ عبادت کر پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور انہیں اٹیک ہو جاتا ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور چھتیں گر جاتی ہیں ان کے اوپر، بم دھماکے ہو جاتے ہیں، تمام ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، وہ دنیا سے چل بستے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں۔ ان کا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر مومن کا رشتہ مومن سے مسلمان ہونے کا ہوتا ہے، اور ہمارے جانے کے بعد ہم جیسے کچھ لوگ ہمارے لیے بھی تو دعا کا باعث بنیں گے اور ہمارے لیے دعا کریں گے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ شب قدر بھی جاگا کریں، رمضان میں بھی پڑھائی جتنی کرتے ہیں اس میں اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، اور جن لوگوں کا آپ نہیں بھی جانتے ہیں اور جن لوگوں سے آپ کا کوئی بھی ریلیشن نہیں ہے، کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، ان کے لیے بھی دعا کیا کریں، کیونکہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی دعا قبولیت کی گھڑی ہو اور اللہ تعالیٰ کسی کا عذاب قبر دور کر دے، کسی کی مغفرت کر دے، تو اس کا باعث ہمیں بھی ملتا ہے اور آپ کو بھی ملتا ہے۔ اور یہ زبان جب تک ہمارے منہ کے اندر ہے ہمیں عبادت کرتے رہنا چاہیے اور ایسی جگہ سے بچتے رہنا چاہیے جہاں ہم کسی کی تکلیف کی وجہ بنیں۔ آج کے لیے میں اتنا ہی کافی، آگے ملتی ہوں آپ سبھی لوگوں کے ساتھ، اور دعا میں آپ لوگ بھی مجھے یاد رکھا کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔